अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार हमने सुना कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को हुक्म देते हैं फ़लस्तीन में दाखिल होने का, लेकिन जब वो इनकार करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको 40 साल तक उसी मैदान यानी मैदान तीह में भटकने की सज़ा दे देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चलते हैं और क्योंकि ये सहरा में थे, तो वहाँ अल्लाह ताला इनके खाने-पीने का भी इंतज़ाम करता है, इनके लिए मन व सलवा उतारता है। मन एक तरह का अनाज होता था, जो सुबह जैसे शबनम के कतरे होते हैं ना, इस तरह से इनके घरों में उतरता था। तो उसको लेकर ये अनाज की सूरत में ये इस्तेमाल करते थे और वो मीठा होता था। और सलवा परिंदों को कहते हैं, जब शाम होती थी, तो परिंदे खुद ब खुद इनके पास आ जाते थे। मतलब झुंड के झुंड आते थे और जितना जिसको ज़रूरत होती थी वो बहुत आसानी से उन्हें पकड़ लेता था। इस तरह से अनाज और गोश्त दोनों चीज़ों का इंतज़ाम इनके लिए कर दिया गया था। और फिर जब पानी की ज़रूरत हुई तो इन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला से दुआ करें। तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक पत्थर पर अपना असा मारें। तो एक पत्थर था, कहा जाता है चौकोर शेप का था, और उस पर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले, क्योंकि ये 12 कबीले थे बनी इसराइल के, तो हर एक कबीले का अपना एक अलग चश्मा था। तो 12 चश्मे उसमें से फूट निकले और उसके बाद पानी का वो इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया। और जहाँ भी ये जाते थे, क्योंकि ये भटकते फिरते थे, उस बस्ती की तलाश में, ये मैदान में थे तो किसी बस्ती की तलाश में ये सुबह निकलते थे और शाम को फिर वहीं पहुँच जाते थे। इनको जो अल्लाह ताला ने भटकने की सज़ा दी थी, तो ये 40 साल तक उस मैदान से निकल नहीं पाए। तो जब ये चलने लगते थे तो उस पत्थर को उठा लेते थे और जहाँ पे भी पड़ाव डालते थे वहाँ पर उसे रख लेते थे, उसमें से पानी निकलने लगता था। और इसी तरह वहाँ कोई साया नहीं था, तो अल्लाह ताला ने फिर इनके ऊपर बादलों का साया किया। इस तरह अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कई नेमतें की, लेकिन इनकी जो फ़ितरत थी, जो इनका नेचर था, वो इतने ये अड़ियल थे कि कोई भी हुक्म आता था तो उसमें अपनी मर्ज़ी देखते थे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे कि उनको जब भी कोई हुक्म मिलता था तो वो क्या कहते थे? समीना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। और इनका क्या था कि जब भी कोई हुक्म दिया जाता था तो ये कहते थे समीना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। तो ये कोई भी हुक्म मान कर नहीं देते थे। और इसी तरह उसी मैदान में और भी कई वाक़यात होते हैं। जैसे एक बार एक बूढ़ा शख़्स था और बहुत अमीर, कहा जाता है कि बहुत अमीर शख़्स था, उसके कई भतीजे थे। उसको एक रात किसी ने कत्ल कर दिया और जो कातिल था वो भी बाकी लोगों के साथ मिलकर शोर मचाने लगा, रोने-धोने लगा। तो जब मामला मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक गाय ज़बह करो और उसका एक टुकड़ा मक़तूल के जिस्म पर मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि एक गाय ज़बह करो। तो इन लोगों ने कहा कि ए मूसा, क्या आप हमसे मज़ाक करते हैं? मतलब हम तो आपको किसी एक कत्ल का मुकदमा हम लेकर आए हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि गाय ज़बह करें। क्योंकि अभी तक इनके दिलों में गाय की अक़ीदत थी। तो उसको निकालने के लिए फिर इनको ये चीज़ कही गई कि गाय ज़बह करो और उसका टुकड़ा मक़तूल के जिस्म पे मारो। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, हमें बताएँ तो ज़रा कि वो गाय कैसी हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फ़रमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो, ना बच्ची हो, मतलब छोटी हो, दरमियाने साइज़ की हो। तो अब तुम्हें जैसा हुक्म दिया गया है वैसा कर डालो। तो उन्होंने कहा रब्बुल इज़्ज़त से ये भी पूछ लीजिए कि वो हमें ये भी बताए कि उसका रंग कैसा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फ़रमाता है कि उसका रंग गहरा ज़र्द हो, कि मतलब देखने वाले को खुश कर दे, खुशगवार रंग हो। तो फिर इन्होंने नया सवाल किया, आप रब्बुल इज़्ज़त से पूछिए कि वो किस तरह की हो, क्योंकि इस तरह की तो बहुत सारी गाय हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं किसे हम ज़बह करें। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सही बात मालूम कर लेंगे और सही गाय ज़बह कर देंगे।
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کام میں لگی ہوئی نہ ہو، یعنی آج تک انہوں نے زمین نہ جوتی ہو اور نہ کھیتی میں پانی دیتی ہو، مطلب کوئی کام نہ کیا ہو اور نہ ہی اس پر کوئی داغ ہو۔ تو کہنے لگے کہ اب تم نے سب باتیں صحیح ہمیں بتا دی ہیں، یعنی بڑی مشکلوں سے وہ راضی ہوئے گائے کو ذبح کرنے میں۔ حالانکہ جب انہیں حکم ملا تھا ایک گائے ذبح کرنے کا تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، اب یہ حکم ان کے لیے ہی مشکل ہو گیا کہ اس طرح کی گائے ڈھونڈنا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ایک گائے ذبح کری، اور جب اس گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ ملایا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ تو اس نے اپنے ایک بھتیجے کا نام لیا کہ مجھے اس نے قتل کیا، اور اتنی بات بتا کر وہ پھر جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا، یعنی پھر سے مر گیا، جس حالت میں تھا ویسے ہی ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ان کے بیچ فیصلہ فرمایا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور واقعہ جو ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی زبردست خطبہ دیا اور لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ تو ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے اس دنیا میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یعنی ان کا مطلب تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ حالانکہ بات صحیح تھی، بات سچ تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ سے بات کرتے تھے اور عالم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا اس دنیا میں موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ پاک، وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں اور آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ، میں ان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان تک پہنچنے کا طریقہ بتایا کہ آپ اپنے ساتھ مچھلی لے جائیں اور اس کو تھیلے میں رکھ لیں، پھر جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں پہ وہ آپ کو ملیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے پھر ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو سو جاتے ہیں لیکن یوشع بن نون جاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو مچھلی تھی وہ تھیلے میں سے نکلی، حالانکہ وہ مری ہوئی تھی لیکن وہ تھیلے میں سے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا اور وہیں غائب ہو گئی۔ اچھا، یہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یہ یوشع بن نون ان کو بتانا بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ پھر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، چلتے 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 پھر رات گزرتی ہے، اور یہ جب ایک جگہ رکتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاؤ بھئی ناشتہ لے کر آؤ، اس سفر سے تو ہمیں بڑی تھکان ہو گئی۔ تو جب ناشتہ کرنے لگتے ہیں تب یوشع علیہ السلام کو یاد آتا ہے، کیونکہ یہ بھی بعد میں نبی بنتے ہیں، یوشع بن نون بھی۔ تو بعد میں ان کو یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ ارے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ جہاں پہ ہم پچھلی بار رکے تھے وہیں پر وہ مچھلی گم ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو پھر وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہیں پہنچتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چٹان پہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، مطلب میں جو کام کروں گا اس پر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جن چیزوں کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو تو میں کچھ بھی کروں گا، تم اس کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہاں سے اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ واپس لوٹ جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک راستے میں ایک ندی آ جاتی ہے، تو اس میں جو ایک ناؤ والا ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے پاس ہی پیسے نہیں تھے، تو جو ناؤ والے تھے، دو بھائی تھے، ان لوگوں نے ان کو ایسے ہی بٹھا لیا، مطلب ان پر احسان کیا کہ چلیے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو ان دونوں کو بٹھا لیا، تو راستے میں خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کا ایک پٹرا توڑ دیا بوٹ کا،
اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ یہ آپ نے تو بڑی عجیب بات کری، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ غرق ہو جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی تھوڑا غصے والے تھے، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا یہ میں آئندہ آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے مطلب اپنے ساتھ لے چلیے۔ اچھا، تو یہ جب دوسری جگہ مطلب دوسرے کنارے پر اترتے ہیں، تو جب آگے بڑھتے ہیں دونوں، تو وہاں پر ایک لڑکا ملتا ہے، تو خضر علیہ السلام اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر غضبناک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا میں آئندہ آپ سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا، اب اگر میں کوئی بات آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، اور میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اچھا، پھر دونوں آگے بڑھتے ہیں تو ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس پیسے ویسے تو تھے نہیں، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ مطلب اخلاقی طور پر اچھے نہیں تھے، تو ان لوگوں نے کسی نے بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کری، ان کو کھانے پہ نہیں پوچھا۔ تو وہاں پہ ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر کے اسے صحیح کر دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی آپ اجرت لے لیتے، جو ہم لوگوں کو کھانا وانا مل جاتا کچھ۔ تو اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے بس اب جو ہے آپ میرے ساتھ آگے نہیں چل سکتے، اب ہم دونوں میں علیحدگی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں ان کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جو کشتی میں نے جو پٹرا توڑا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ دو بھائیوں کی کشتی تھی، غریب لوگ تھے، اور آگے جو جہاں پہ ہم لوگ اترے ہیں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ جتنی بھی اچھی کشتیاں تھیں وہ سب اپنے قبضے میں لیے لے رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ ان دونوں کی کشتی بچ جائے، اس میں نقص پیدا کر دیا۔ اور اسی طرح جب آگے جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا، اور یہ سارے کام انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے تھے، تو جس بچے کا قتل کیا تھا اس کے ماں باپ بڑے پرہیزگار اور دیندار تھے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے فتنہ بننے والا تھا، یعنی وہ اپنا بھی دین خراب کرتا اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر کے اور پھر اس کی جگہ یہ ارادہ کیا کہ ان کو ایک صالح نیک اولاد عطا کریں۔ اور اسی طرح جس دیوار کی میں نے مرمت کی ہے وہ دو بچوں کی ہے، دو یتیم بچے جن کا باپ بہت نیک آدمی تھا، تو اس کے جو دیوار تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، ابھی اگر وہ ٹوٹ جاتی دیوار اور وہ خزانہ نکل جاتا تو لوگ ان کا حق لے لیتے، تو اس لیے میں نے اس دیوار کی مرمت کر دی کہ جب وہ جوانی کو پہنچے تب اپنا خزانہ نکالیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک قصہ وہاں کا ہے، اور اسی طرح قارون کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بہت ہی سرکش تھا، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دنیا عطا کی تھی، مطلب بہت خزانے تھے اس کے پاس، کہا جاتا تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، کنجیاں، وہ ایک پوری جماعت اٹھاتی تھی۔ اور جب اس سے یہ کہا جاتا کہ دیکھو اس دولت پہ تم اتراؤ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے تمہارے لیے، تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو مجھے میری عقل مندی سے ملا ہے۔ اور ایک دن وہ اپنی ساری جو دولت تھی اس کی کنجیاں لے کر بڑے فخر میں چلتا ہوا تکبر سے لوگوں کے سامنے سے نکلا، تو جو کچھ لوگ تھے جنہیں دنیا پیاری تھی وہ کہنے لگے کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، دیکھو تو اس کو کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ایک جماعت جو علم والی تھی کہنے لگی کہ کیا تم اس کی تمنا کرتے ہو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو آخرت کا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اس کے خزانے کے ساتھ۔ پھر دوسرے دن جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے توبہ کری اور اللہ سے معافی مانگی اس بات پر۔ تو بہرحال اسی طرح کے کچھ قصے وہاں پر ہوئے۔
کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال اسی میدان میں ہی ہوا، پھر 40 سال کے اندر ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال وہیں ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ اور یہ جو جتنے بھی بنی اسرائیل کے بڑے تھے، جنہوں نے بد تہذیبی کری تھی، جنہوں نے خودسری کی تھی، وہ جب سب ختم ہو گئے تبھی یہ لوگ وہاں سے نکل سکے یوشع بن نون کی قیادت میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال یہیں ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ پہلے ایسے ہی آتے تھے کھلے طور پر، تو مطلب اگر کوئی آپ کے پاس آئے کہ ہاں مجھے آپ کی جان لینی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچا مار دیا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی بڑے طاقتور، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اس نے شکایت کری کہ آپ ایسے بندے کو بلانا چاہتے ہیں جو بھی مطلب مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل پر رکھے اور جتنے بال اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اتنے سال کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور یہ خبر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ پھر موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جب بعد میں بھی یہی ہونا ہے تو پھر ابھی صحیح۔ تو اس طرح پھر ان کا انتقال وہیں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت یوشع بن نون کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم پھر یوشع بن نون کے بارے میں سنیں گے۔ اور یہ جو بھی قصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے اتارے ہیں، تو ان سے ہمیں یہ چیز ضرور سیکھنی چاہیے کہ جو حرکتیں بنی اسرائیل نے کریں، اپنے پیغمبر کے ساتھ کریں اور دین کے ساتھ کریں، کہ کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، کچھ حکم لے لیے اور کچھ حکم چھوڑ دیے جو مشکل لگے، تو یہ ہم نہ کریں، دین کو پورا پورا لے لیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔